अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहू ने आसमान से दीन उतारा है और उस दीन के अंदर मरकज़ी और बुनियादी चीज़ ईमान है। ईमान किसको कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को दिल से सच्चा मानना, मुशाहिदा किए बग़ैर, इसको ईमान कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मुशाहिदा किए बग़ैर दिल से सच्चा मानना, इसको ईमान कहते हैं। और ईमान की अपनी तफसीलात हैं जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 100 तक बातें जाती हैं, और अगर उसको मुख्तसर कर लें तो 6 बन जाती हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। मज़ीद मुख्तसर करें तो 2 रह जाती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इख्तिसार करें तो सिर्फ़ 1 रह जाता है, जिस तरह रिवायात में है कि जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन उसका आसान खुलासा मैंने 2 दफ़ा आपकी खिदमत में अभी इस वक्त पेश किया, और बार बार आप इस मज़मून को बार बार सुनते रहते हैं। आसमानी बातें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, आपकी हर बात को दिल से सच्चा मानना, इसको ईमान कहते हैं। फिर ईमान की तफसीलात, उस ईमान की हिफाजत के लिए बहुत ख़ास चीज़ों को आसमान से फ़र्ज़ किया गया है। ईमान की हिफाजत के लिए ख़ास चीज़ों को आसमान से फ़र्ज़ किया है और उसकी शक्लें बनाई हैं। मसलन उन ख़ास चीज़ों में से अहम तरीन और ख़ास चीज़ नमाज है। उस नमाज की शक्ल बनाई गई है कि उसके लिए सबसे पहले अज़ान होगी, उसके लिए जगह बनाई गई। मस्जिदों के बारे में तफसील पिछला हमारा बयान जो जुम्मे के दिन हुआ, मसाजिद के बारे में कि नमाज जमात की नमाज के लिए जिन जगहों का शरीयत ने इंतखाब किया है उसको मस्जिद कहते हैं, और शरीयत ने इसको बहुत बड़ी अहमियत दी है। शरीयत ने मसाजिद को बहुत बड़ी अहमियत दी है। अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि एक यहूदी बड़ा कोई आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा कि पूरे रुई ज़मीन में बेहतरीन ज़मीन के हिस्से कौन से हैं। आप खामोश हो गए। आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपने उनसे पूछा कि जिब्राइल, ज़मीन के टुकड़ों के अंदर बेहतरीन टुकड़ा क्या है? जिब्राइल भी खामोश हो गए। अल्लाह जल्ल जलालुहू के पास पहुँचे, वहाँ गए और वहाँ से पूछ करके आए। उस जवाब देने का हज़रत जिब्राइल का अंदाज़ आप सुन लीजिए। वो फरमाते हैं कि आज ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं आपकी बात लेकर के अल्लाह तक पहुँचा। मैं अल्लाह के इतना करीब हुआ कि आज से पहले मैं इतना करीब नहीं हुआ। कितना करीब हुए? कब मेरे और अल्लाह के दरमियान में 70,000 नूरानी पर्दे। इससे पहले मैं इससे भी पीछे रहता था। मैंने अल्लाह के से दरख्वास्त की कि ज़मीन के बेहतरीन टुकड़े कौन से हैं और ज़मीन के बदतरीन टुकड़े कौन से हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू ने मुझे ये जवाब दिया, ज़मीन के बेहतरीन टुकड़े मसाजिद हैं और ज़मीन के बदतरीन टुकड़े बाज़ार हैं। ज़मीन के बेहतरीन टुकड़े मसाजिद हैं, इसलिए कि ज़मीन तो बिखरी हुई है, इसमें तो घर भी है, इसमें तो बहुत अच्छी जगह भी हैं, इसमें तो ऐसी जगह भी हैं कि सुबह से लेकर रात तक कुरान पढ़ा जाता है वहाँ पर, लेकिन वो मस्जिद नहीं है, उसको मदरसा कहेंगे, उसको दारुल कुरान कहेंगे। लेकिन हर जगह से बेहतर जगह
جہاں فرض نماز ہوتی ہے، فرض اذان ہوتی ہے، وہ مساجد ہیں۔ تو اس جملے سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے یعنی نماز کے لیے اس مسجد کو مقرر کیا گیا ہے۔ پھر نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ اذان کے بارے میں ایک لمبی چوڑی تفصیلات، اذان کا جواب دینا، اذان کہنے والا جنتی ہے، اذان کہنے والا وہ اس کی گردن قیامت کے دن اونچی ہوگی، اذان جس نے 7 سال اذان دی بس اس کی تو بخشش ہو گئی۔ یہ ساری باتیں صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اذان تو ایک ہی آدمی دیتا ہے، جواب تو ہزاروں آدمی دیتے اور سننے والے تو ہزاروں ہیں، ایک آدمی کو آپ نے اتنی فضیلت سنائی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ فضیلت لینا چاہتے ہو تو تم اذان کا جواب دو گے، اللہ تمہیں یہ فضیلت دے دیں گے۔ اذان کا کیا جواب ہے؟ اس سلسلے میں 5 سے 6 حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہو، جیسے اقامت ہو رہی ہے یہ بھی اذان ہے۔ لفظ اذان کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اذان آپ سے کوئی پوچھے اذان کا ترجمہ کیا ہے، آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو شریعت میں اذان ہے۔ لفظ اذان کا ترجمہ کیا ہے؟ الف زال الف نون، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کسی کو بلانا، اعلان کرنا، کسی چیز کی اطلاع دینا، کسی چیز کی خبر دینا۔ تو اقامت بھی خبر دینا ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے یہ والی حدیث ہے کہ مؤذن جو کہے تم بھی وہی کہو۔ ہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور قد قامت الصلاح میں اقامہ اللہ و ادامہ کہو۔ اگر یہ نہیں آتا تو اقامہ اللہ و ادامہ کے بجائے اپنی زبان میں کہو اللہ اس نماز کو قائم دائم رکھ، اس نماز کو قائم دائم رکھ۔ تو جس نے مؤذن کا جواب دیا اللہ اس کی اس جواب دینے پہ بخشش کر دیں گے۔ بالکل آسان سودا۔ اور تم نے جب اذان سنی تو تم ایک دفعہ درود پڑھ لو، اگر تم نے درود پڑھ لیا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تم نے جب اذان سنی تو تم میرے لیے شفاعت کبریٰ اللہ سے مانگو۔ کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اس پوری دعوت کے اللہ، اس پوری دعوت کے رب، کس دعوت کے؟ اذان کے، کیونکہ اذان یہ آسمان سے آئی ہے، اگرچہ اس کے ترویج کا جو طریقہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کیسے کہ مشورہ ہوا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، مسجد نبوی ہے، قریب قریب گھر تھے تو نماز کے لیے لوگ آ جاتے تھے۔ اب آبادی بڑھ گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد میں آنے والے لوگ بڑھ گئے، اب لوگوں سے نماز چلی جاتی ہے، کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے۔ اب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ یہ پورا بخاری شریف، مسلم شریف، حضرات صحابہ کرام حضور سمیت بیٹھ کر کے یہ پورا ایک حدیث ہے جس میں حضرات بیٹھے اور یہ مشورہ ہوا۔ تو ایک نے مشورہ دیا، کسی نے یوں کرتے ہیں آگ جلا لیتے ہیں، تو جب آگ بلند ہوگی دھواں اوپر جائے گا، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بھی نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آگ تو ہمارا طریقہ ہے نہیں، یہ تو مجوسیوں کا ہے، مجوسی آگ کو چاہتے بھی ہیں پوجتے بھی ہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ پھر کسی نے کہا کہ یوں کر لیتے ہیں، یہودی کیا کرتے ہیں وہ ایک بانسری نما چیز بجاتے ہیں، یہ جو گائے یا بیل کا سینگ ہوتا ہے یہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، جیسے بانسری ہوتی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، بگل بھی کہتے ہیں اس کو پرانی اردو میں، تو اس کو عربی کے اندر اس کو بوق کہتے ہیں اور قرن کہتے ہیں۔ یوں کر لیتے ہیں کہ نماز سے پہلے بگل بجائیں گے، تو ایک بانسری کی اور زور سے ایک آواز چلے گی تو لوگ سنیں گے تو آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے،
اور ہمیں تو حتی الامکان آسمان سے حکم ہے کہ ہم یہودیوں کی ہر چیز میں مخالفت کریں گے، کیونکہ یہودی وہ منحوس قوم ہے کہ چھٹے پارے کی آخری آیت، اس آخری آیت کی پہلی سطر آپ دیکھیں اور اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، کیا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور بالضرور ایمان والوں کے ساتھ سخت دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 یہودی ہیں، نمبر 2 ہندو ہیں، مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اپنے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ان کی تو مخالفت کرنی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح اور فرعون کے غرق پر 1 روزہ رکھتے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا ہم 1 نہیں رکھیں گے، ہم 2 رکھیں گے۔ کیوں؟ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے یہودی کیسے بال بناتے تھے؟ یہودی جو ہے وہ جیسے بال کنگھی کر کر کے اس کے بیچ میں مانگ نہیں نکالتے تھے، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے بھی اس طرح بال بنانے شروع کیے، لیکن آسمان سے حکم آیا کہ یہ طریقہ آسمانی طریقہ نہیں ہے، بالوں کے 2 حصے کیے جائیں، بال کو یوں اوپر کر کے اس کے 2 حصے کر کے بیچ میں مانگ نکالی جائے۔ بیچ میں چونکہ یہودی مانگ نہیں نکالتے تھے، حضور کو اللہ کا حکم آیا کہ نہیں، بالوں میں مانگ نکالو۔ مشرکین مانگ نکالتے تھے، لیکن مشرکین نے یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے لیا تھا، تو مخالفت کی بات آ رہی ہے کہ ان کی تو مخالفت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تو کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے، اذان کے لیے بگل نہیں بجائیں گے۔ تیسری رائے آئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے عیسائی لوگ اپنے چرچ میں ایک چھوٹی لکڑی ایک بڑی لکڑی پہ چھوٹی لکڑی یوں مارتے ہیں، جیسے گھنٹی کا رواج ہے، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو کہا کہ یوں کر لیتے ہیں، تو اس کو بھی رد کیا کہ یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، اور ہم نے غیروں کی چیزیں نہیں لینی ہے، ہم نے غیروں سے دور رہنا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب سیدھا عرش سے آیا ہے، ہم مستقل آسمان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم اپنے نبی کی تعلیمات سن کر کے اس سے کٹیں گے نہیں، اس کے ساتھ جڑ کے رہیں گے۔ پھر کیا کریں؟ بس اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا، ایسا کر لو بلال، تم ایسا کرو جب نماز کا وقت آئے نا، تم ایسا کرو گلی میں پھرا کرو اور یہ کہا کرو الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، بھائیوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ہمیں سب کو جمع کر رہی ہے، آ جاؤ۔ بس تم یہ ایک اعلان کر لیا کرو، بس فی الحال تو یہ ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ حضرات صحابہ کرام اٹھ گئے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ان کی طبیعت پہ کچھ زیادہ ہی اثر ہوا، رات کو سوئے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ 2 سبز چادروں والے بزرگ آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ 2 ڈنڈے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، اس کو عربی میں ناقوس کہتے ہیں، نون الف قاف واو سین۔ بھائی یہ ناقوس بیچو گے آپ کیا کریں گے ناقوس کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، ایک ڈنڈے کو بڑے پہ ماریں گے تو ایک آواز نکلے گی تو مسلمان سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں آپ کو میں؟ تو کہا جی کیا چیز ہے؟ تو ایک یہ فرشتے اللہ نے بھیجے تھے انسانی شکل میں، ایک نے آذان دینی شروع کی۔ جیسی ہم آذان دیتے ہیں 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ حی علی الفلاح، 2 دفعہ اللہ اکبر، پھر 1 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرے نے تکبیر پڑھ لی قد قامت الصلاۃ سمیت۔
یہ اٹھے جناب، تہجد کا وقت ہے، فجر کے لگ بھگ قریب وقت ہے، آ گئے۔ مسجد نبوی تو آباد رہنے والی مسجد تھی۔ کیسے آباد تھی؟ عشاء کی نماز کے بعد 2 جماعتیں بنتی تھی، ایک جماعت گھر چلی جاتی تھی، آدھی رات پہ ایک اور اذان ہوتی تھی، مسجد والے جو عشاء کے بعد رہ گئے وہ گھر چلے جاتے تھے، اور جو گھروں میں جا چکے ہوتے تھے عشاء کے بعد وہ مسجد آتے تھے۔ تو مسجد بھری ہوئی ہے، تہجد کا وقت ہے، لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری آواز ذرا آہستہ ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، اور بلال کی آواز تیز ہے رضی اللہ عنہ، بلال کی آواز تیز ہے، تم کھڑے ہو کر کے کلمات کہتے رہو، بلال زور سے کیا کہے گا؟ ان کلمات کو ادا کرے گا۔ یہ کھڑے ہوئے، فجر کی نماز کا وقت جب داخل ہوا، یہ کھڑے ہوئے اور حضرت بلال کو تلقین کر رہے ہیں۔ حضرت بلال نے زور سے آواز دے دی، اذان ہو گئی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر لنگی پہنے ہوئی، اس زمانے میں قمیص کا رواج تھا نہیں، قمیص جو ہے چادر یوں پکڑے ہوئے اور چادر کو گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ مسجد میں آئے۔ اللہ کے رسول میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ 17 صحابہ نے یہ خواب دیکھا، 17 صحابہ نے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول کی دل کی ایسی صفائی تھی اور ایسا نکھرا ہوا دل تھا کہ حضور کی صحبت میں رہ کر کے جو آسمانی چیز تھی وہ اللہ اس کا عکس صحابہ کے دلوں پر اس کا عکس ڈالتے تھے، کہ جو جتنا حضور کے صحبت یافتہ قریب ہوگا، آسمانی چیز جو اللہ کو اچھی لگتی ہے وہ اللہ نے صحابہ کو دکھائی۔ اور اذان کا وجوب خواب کے ذریعے سے نہیں ہوا، یہ بھی کسی کے دل میں بات نہ آئے کہ آسمانی حکم ہے اور اس کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ اذان کی حیثیت بہت بڑی ہے، حتیٰ کہ فقہائے کرام لکھتے ہیں کسی علاقے والے لوگ اگر کہیں کہ ہم اذان نہیں دیں گے تو امیر وقت وہ ان کے خلاف جہاد کرے گا اور ان کو اذان کہنے پر مجبور کرے گا۔ وجہ اذان اگرچہ سنت ہے لیکن اسلام کی بہت بڑی علامت ہے۔ جیسے ختنہ، یہ ختنہ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ ہم نے ختنہ نہیں کرنا، اگرچہ ختنہ سنت ہے لیکن اگر کوئی طے کر لے تو اس کے ساتھ امیر وقت جہاد کرے گا۔ وجہ ختنہ یہ اسلامی نشانی ہے، اسلامی علامت ہے۔ ایسے ہی اذان، تو اتنا بڑا نماز کے لیے ایسا انتظام ہوا کہ بھئی اذان مقرر ہوئی، 5 وقت کی اذان، وقت سے پہلے اذان نہیں دے سکتے۔ پھر اذان پر یہ سارے فضائل، مؤذن جب کہیں چپ ہو جایا کرو، اپنے گھر والوں کو چپ کرا دیا کرو، کوئی ادھر ادھر کی چیز چل رہی ہو بند کرا دیا کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قصہ لکھتے ہیں، یہیں پر یاد آئے مجھے، آپ حضرات کو سناؤں کہ گھر والے اذان کو سنا کریں اور گھر والے اذان کا جواب دیا کریں، اور ہم سب اذان کے وقت میں متوجہ ہوا کریں، اذان کے وقت میں باتیں گفتگو نہ کیا کریں۔ حضرت لکھتے ہیں قصہ کہ ہندوستان کے ایک دیہات میں ایک بڑی عمر کی خاتون، وفات کا وقت قریب ہے، اور وہ خاتون اپنی جو ہے وہ اردو بولنے والی خاتون تھی، اور بیچاری کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو وہ وفات سے پہلے عربی ایک جملہ کہنے لگی، گھر والوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ وہ کیا کہنے لگی؟ ہازانی رجلانی یقولان لی ادخل الجنہ، ہازانی رجولانی یقولانی لی ادخل الجنہ۔ گھر کے بچوں نے کہا پتہ نہیں ہماری دادی اماں جان کیا کہہ رہی ہے۔ محلے میں امام صاحب کو بلایا، جو بھی قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، کہہ رہے ہیں ہماری دادی پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے۔
تو انہوں نے کہا دادی اماں کہہ رہی ہیں یہ دو بندے میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ. بس یہ جملہ اماں کہہ رہی ہے اور اسی جملے کے کہتے کہتے اماں وفات پا گئی. پوچھا گیا کہ بھئی اماں کا عمل کیا تھا؟ کہا اماں بیچاری تو ناظرہ قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن ایک خاص عمل تھا اماں جان کا. وہ کیا تھا؟ کہا جب اذان ہوتی تھی اماں جان سارے بچوں کو عورتوں کو چپ کراتی تھی اور کہا کہ سن لو اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دو. اذان کا جواب دینے کے بعد دعا پڑھو اور اس کے بعد کیا کرو؟ اپنے کاموں میں لگ جاؤ. تو کہا اس کا یہ عمل موت کے وقت میں اس کے لیے جنت کی بشارت لے کے آیا. تو اذان یہ تو بخشش کا سبب ہے. اور نماز کے لیے ہمارا پورا ایک سسٹم جو ہمارے رب نے بنایا ہے، اذان اس کے لیے. پھر اذان کے احکامات ہیں. لوگ کہتے ہیں ریڈیو کے اذان سے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، جیسے ایئرپورٹوں پہ ہوتی ہے یا ریلوے اسٹیشنوں پہ ہوتی ہے یا بعض اسپتالوں میں ہوتی ہے ریکارڈنگ والی اذان. تو ریکارڈنگ والی اذان سے سنت ادا نہیں ہوگی. ریکارڈنگ والی اذان سے یہ تو ایک زندہ آدمی، زندہ موجود آدمی وہ اذان دے گا تو اذان ادا ہوگی. ریکارڈنگ والی اذان سے اذان کی سنت ادا نہیں ہوگی. پھر اذان کے آداب بتائیں، اذان کے آداب بتائیں. یہ تو ہر چیز کیا ہو گئی، یعنی دوری ہو گئی تو ہم اسپیکر پہ آ گئے، ورنہ تو مدینہ منورہ میں کہ انصاری خاتون کا مکان تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس مکان پہ چڑھ جاتے تھے، اجازت لی ہوئی تھی، چھت پہ چڑھ کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے. اس کے بعد جو ادوار آئے اس میں مینارے کے اندر کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی تھی. ابھی بھی جو مسجد کے اندر کی اذان جمعے میں تو مجبوری ہے، لیکن مسجد کے باہر کی جگہ جیسے ہمارے ہاں بار ہے مسجد، یعنی اذان باہر دی جائے، اذان باہر دی جائے اور مسلمانوں کے ذمے ہے کہ اذان کو سنا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے رکھی؟ یہ نماز کے لیے رکھی کہ بھئی نماز اتنی بڑی چیز ہے، اس کے لیے یہ ساری باتیں ہیں. پھر نماز اس کو ہمارے نبی نے اس کی ایک ایک چیز کو سیدھا کیا ہے. جو بات مجھے کرنی ہے وہ ابھی شروع ہو رہی ہے آپ کے سامنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، خلاد ابن رافع ان کا نام ہے. اور لیکن چونکہ دین اتر رہا ہے اور دین کو سیکھا جاتا ہے، بازاروں میں تو دین نہیں ملے گا، نہ دکان میں بیٹھے ملے گا. بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے اور دن کے لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے، لیکن اس کو بھی چاہیے وہ بھی دین سیکھے. اس کے بھی ذمہ ہے کہ وہ کلمہ سیکھے، اس کے بھی ذمہ ہے کہ وہ وضو سیکھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا الیاس صاحب تو بڑے آدمی، منظور نعمانی صاحب بھی چھوٹے آدمی نہیں، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے. لیکن مولانا الیاس صاحب نے ان کو کہا منظور نعمانی صاحب کو کہ مولوی صاحب میرا وضو دیکھیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس دیکھو کتنے بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے حضرت عثمان سے وضو سیکھا ہے. حضرت عثمان وضو ممبر پہ بیٹھ کر کے وضو سکھاتے تھے، ممبر پہ بیٹھ کر کے وضو سکھاتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے وضو سیکھا ہے. لہٰذا مولوی صاحب میرا وضو دیکھ لیں، آپ کوئی غلطی ہو کوئی کمی ہو اس کی اصلاح کیجیے. وضو نماز سے پہلے وضو، اور وضو کا اثر نماز پہ پڑتا ہے، استنجے کا اثر نماز پہ پڑتا ہے. استنجے میں موٹی بات کیا ہے؟ موٹی بات استنجے کے اندر ایک تو قبلے کی طرف نہ منہ کیا جائے نہ پیٹھ کیا جائے، اور ایک پیشاب کھڑے ہو کر نہ کیا جائے. جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں عام طور سے ایئرپورٹوں پہ اور ادھر ادھر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، سختی سے منع کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمہیں اگر کوئی کہے کہ حضور نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہو، کبھی بھی اس کی تصدیق مت کرنا. اللہ کے رسول نے ہمیشہ پیشاب کیا ہے، بیٹھ کے کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا.
मज़हब उतर रहा था, हज़रत उमर को देखा कहीं खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। उमर ख़बरदार, आइंदा के लिए खड़े होकर पेशाब नहीं करना। हज़रत उमर फरमाते हैं हुजूर के कहने के बाद मैंने कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। पेशाब बैठ के किया जाए, पेशाब के खड़े होने की आदत को ख़त्म करें, इसकी आदत डालें कि कभी भी बच्चों को भी इसकी आदत डलवाएं, कभी भी पेशाब खड़े होके ना करें। और ये बात पूरा मजमा सुन ले, अपने आप को सुनाने के लिए आपको सुना रहा हूँ क्या कि उमूमी तौर पर ऐलान किया है आपने, इस्तनज़िहू अनिल बौल, पेशाब के छींटों से अपने बदन को, कपड़ों को बचाया करो, इसलिए कि उमूमी तौर पर कब्र का अजाब पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से होता है। चाहे कमोड पे बैठ के पेशाब करें, चाहे दूसरे देसी वाले जो है वो उस पर WC पे बैठ के पेशाब करें, पेशाब के छींटों से अपने को बचाना है। उस ज़माने में जैसे ऐसा सिस्टम नहीं था, बाहर सहराओं में जाते थे, आपने फरमाया ऐसी जगह पे पेशाब मत करना जहाँ से हवा आ रही हो। क्यों? वो हवा तुम्हारे पेशाब को उड़ाएगी, तुम्हारे बदन पे लगाएगी। ऐसी जगह पे पेशाब मत करो कि ऊपर से नीचे आए और तुम्हारे बदन और कपड़ों पे पेशाब के छींटे लगे। ऐसे तेज पेशाब मत करो जिसकी वजह से किसी चीज पर पेशाब लग करके वो उड़ करके तुम्हारी तरफ आए। सख्ती से मना किया। और अल्लाह के रसूल कब्रों के पास से गुजर रहे हैं, आपकी सवारी उछलने लगी, फरमाए इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। एक चुगलखोर था, लगाई बुझाई में लगा रहता था, और दूसरा पेशाब के छींटों से बचना नहीं था। तो हम पूरा मजमा नियत करें, अपने आप को पेशाब के कतरों और छींटों से बचाएंगे। एक और बात, पेशाब करके उठना नहीं। हजरत शेख लिखते हैं फजाइल अमाल में, हमारे बहुत सारे मुहज्जब लोग जो अपने को मुहज्जब कहते हैं वो इस्तिंजा को ऐब बताते हैं। और ये नहीं बताते, ये हुजूर के ज़माने में यहूदी बताते थे। यहूदी परले दर्जे की खबीस कौम है जिनके ऊपर जिल्लत की छाप अल्लाह ने लगा दी है और कुरान पाक की आयतें इस पर गवाही है। ये वो कौम है जो अपने नबियों के भी नहीं थे, ये नबियों के भी कातिल, ये औलिया के भी कातिल, ये अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते थे। सहाबा को कहते थे ये कैसा नबी है, तुम्हें पेशाब का तरीका भी बताता है। तो सहाबा भी दिलेर थे, वो हमारे जैसे शर्माते नहीं थे। वो कहते थे हाँ हमारे नबी हमारे वालिद जैसे हैं, हमें हर वो चीज़ बताएंगे जिसकी पर अमल की वजह से हम अपने रब के दरबार में सुरखरू हों। हमें पेशाब का तरीक़ा हमारे नबी ने बताया है। तो पेशाब बैठ के करना, पेशाब करने के बाद उठना नहीं फ़ौरन, थोड़ी देर इंतज़ार करें। उसके लिए हर भाई के पास टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर का टुकड़ा होना चाहिए। घर से निकलते वक्त टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर के 2-3 टुकड़े हमारे जेब में होने चाहिए। कहीं बार कोई पेशाब करना पड़ जाए तो सबसे पहले उस पेशाब के कतरों को टिश्यू पेपर के ज़रिए से सुखाएं। जब पूरा इत्मीनान हो जाए उसके बाद पानी से धोएं। अब दिल मुतमईन हो गया, अब आप वुज़ू करेंगे तो आपके पेशाब के कतरे आपके ना शलवार पे लगेंगे ना आपके बदन पे लगेंगे। ये मोटी सी बात है इस्तिंजे के बारे में, बिल्कुल मोटी सी। ये मोटी का मतलब यानी आसान सी बात है, लेकिन अमल करने वाले लोग नहीं हैं। वो इस्तिंजे को ऐब समझते हैं और बोझ समझते हैं। हमने इस्तिंजे को ना ऐब समझना ना बोझ समझना। तो वो सहाबी आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने फरमाया वालेकुम सलाम, जाओ भाई तुम नमाज दोबारा पढ़ो, तुम्हारी तो नमाज ही नहीं हुई। अच्छा, फिर गए नमाज पढ़ी, फिर आए अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, तुम दोबारा जाओ, तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ो नमाज। उसके बाद फिर आए नमाज पढ़ी। तीसरी या चौथी दफ़ा पे अल्लाह हज़रत मुझे तो यही नमाज आती है, कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों किया? ये इसलिए किया कि ये जो नमाज पढ़ रहे हैं ये गफलत की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लापरवाह आदमी हैं, या इसको इल्म नहीं है। ये 3-4 दफ़ा करवा करके हमारे नबी ने ये बात मालूम की कि इसको पता नहीं है।
یہ میرا صحابی ہے، بدر کا شریک صحابی ہے، بدر کا شریک صحابی ہے، اور یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ اس کو یہ لاپرواہ ہو، جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہو۔ حضرت مجھے تو ایسی نماز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، نماز کا جب تم نے ارادہ کر لیا، ایک تو وضو اچھا کرنا ہے، پورا پورا وضو کرنا ہے، اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ثنا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جو تمہیں قرآن آتا ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب تم نے رکوع کر لیا تو دیکھنا، میری اس بات کو سننا غور سے، کہ ایک تو سر یوں نیچے نہیں کرنا اور ایک سر کو یوں اٹھانا مت، بلکہ کمر اور سر اس کا لیول بالکل برابر رکھنا۔ اس کے بعد جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا، اتنی دیر کہ تمہارے ہر ہڈی اور جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد سجدہ کرنا، اور سجدے کے اندر بھی ہاتھ اچھی طرح یہ والی جو جگہ ہے، یعنی کونیوں والی جگہ، اس کو بچھانا مت، اس کو اٹھا کے رکھنا، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اچھی طرح ملانا اور کونیوں کو اٹھا کے رکھنا، اور کمر کو بالکل ایسا سیدھا جھکا کے رکھنا، جس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ٹکا کے سجدہ کرنا، ٹکا کے رکوع کرنا، ڈھیلا ڈھیلا سجدہ، ڈھیلا ڈھیلا رکوع نہیں کرنا۔ اور پھر جب تم بیٹھ جاؤ، سجدے سے اٹھ جاؤ، اچھی طرح بیٹھنا، لیکن کیسے بیٹھنا؟ شیطان کی طرح نہیں بیٹھنا۔ اللہ اکبر! شیطان کیسے بیٹھتا ہے؟ شیطان دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے دونوں ایڑیوں پر بیٹھنا کا، یہ شیطان کا بیٹھنا ہے۔ بلکہ الٹی ٹانگ کو بچھا دو، اس پہ بیٹھ جاؤ، اور سیدھی ٹانگ کو کھڑا کر دو۔ ایسے بیٹھنا ہے تم نے، اور اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنے تمہارے جوڑ بند کیا ہو جائے، اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ اس طرح تم نے پوری نماز میں کرنا ہے، تب تو تمہاری نماز صحیح ہوگی، ورنہ تمہاری نماز خطرے میں ہے۔ اس حدیث میں وضاحتیں کافی ساری ہیں۔ اگلا بیان انشاءاللہ نماز ہی کے متعلق انشاءاللہ ہوگا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو آج لے لیں، کافی ساری باتیں آئیں، اور استنجا وضو کی بات بھی آئی، وضو کی بات نہیں آئی، استنجے کی بات آئی، اور نماز کے اندر اتنی بات آ گئی کہ انشاءاللہ آج سے ہم پرسکون نماز پڑھیں گے، اور جلد بازی والی نماز نہیں پڑھیں گے، سر سے اتارنے والی نماز نہیں پڑھیں گے، پرسکون نماز پڑھیں گے، تاکہ نماز ہمارے دل پر اثر کرے۔ اللہ مجھے بھی اچھا نمازی بنائے اور آپ کو بھی اچھا نمازی بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔